बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, आपको एक बार फिर ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पे सब्सक्राइब करने से आपका एक टका भी खर्च नहीं होता, और दूसरी वजाहत ये भी करता चलूं कि हमें भी कुछ नहीं मिलता। आप अगर ये समझते हैं कि मैं ये आपसे इस्तदा किसी लालच के पेश नज़र करता हूँ तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। हमारे लिए कभी भी ये अपनी काविश जो है ये पैसे कमाने का ज़रिया न थी, न है, और ना इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में रहेगी। इसका वाहिद मकसद ये है कि अगर ये बातें हमारी आपको ठीक लगती हैं और अगर ये हक़ और सच पे मबनी है तो ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करता हूं कि न सिर्फ ख़ुद बल्कि अपने अज़ीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये दोनों जगहों पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में ज़रूर इस जानिब दोस्तों को माइल करें। अच्छा नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में आपकी खिदमत में एक ख़बर रखना है और उस ख़बर से जुड़ी हुई 2-3 ख़बरें मज़ीद आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकेगा कि हमारे मौजूदा हुक्मरानों की ज़हनी हालत कहाँ तक जा पहुंची है। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जेल में बैठा इमरान खान हुक्मरानों के गले की हड्डी किस तरह बना हुआ है। इमरान खान को जेल में डालने वालों का ख्याल था कि असल मसला इमरान खान की जो अनथक तबीयत है वो है। ना ये ख़ुद चुप बैठता है और ना अपने कारकुनों को जुल्म पे खामोश बैठने देता है। इमरान खान आज़ाद था तो हर रोज़ किसी मुजाहरे की क़यादत कर रहा होता था या किसी जलसे में जाली हुक्मरानों को ललकार रहा होता था, जिस पर फिर ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान को जेल में डाल दो और इस पर इतने मुकदमात बना दो कि इमरान खान ही नहीं उसके कारकुनों की उम्मीद भी टूट जाए। इस वक्त ख़ान पर 200 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए और बार बार जिन मुकदमात में ज़मानत होती है वही मुकदमात दोबारा उठा के बना दिए जाते हैं, इंतहाई बेशर्मी के साथ, इंतहाई दीदा दिलेरी के साथ, परले दर्जे की ढिठाई के साथ। पहले पार्टी तोड़ दी गई, लीडरशिप या पार्टी छोड़ी गई या जेलों में बंद कर दी गई। इमरान खान को भी जेल की काल कोठरी में फिर अल्टीमेटली बंद करना पड़ा, उसका अपने कारकुनों से राब्ता ख़त्म कर दिया गया, मगर कोई भी तदबीर कारगर साबित नहीं हुई। इमरान खान ने हर जुल्म बर्दाश्त कर लिया लेकिन झुकने से इनकार कर दिया। वो जेल में भी कभी बीमार नहीं हुआ, उसने कभी नहीं कहा कि उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, जो हमारे हर सियासतदान का वतीरा रहा है। और इमरान खान की इसी इस्तकामत ने उसे अपने कारकुनों की नज़र में एक लीडर से ज़्यादा हीरो, रहबर और महबूब बना दिया। वो जेल में बैठा जब भी अपने कारकुनों को कॉल देता है तो उसके चाहने वाले दीवाना वार निकल पड़ते हैं। और ये पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की सियासी तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि लीडर के बग़ैर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं और बार बार निकलते हैं कि उन्हें, और इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं कि उन्हें संभालना रियासत के लिए दर्द सर बन जाता है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत में बताया गया कि इमरान खान पर इस वक्त 186 मुकदमात हैं, उनमें से एक बड़े केस का इजाफा होने जा रहा है। आज बताया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इदारों के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा बिल्कुल तैयार है, जिसके लिए FIA साइबर क्राइम विंग ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नाज़रीन, ये मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि सोशल मीडिया पे एक बाइकआउट की मुहिम चल रही है। ये मुहिम ना इमरान खान ने शुरू की है और ना ही ताहाल PTI ने इस मुहिम के लिए कोई कॉल दी है। और इस पर पहला रद्द-ए-अमल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के एक ख़ुद साख्ता तर्जुमान की तरफ से आया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह बाइकआउट की मुहिम चल रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह की हौलनाक पोस्टें की जा रही हैं, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए और अफ़वाह व तफ़हीम की कोई राह निकालनी चाहिए। इसके बाद दूसरे तर्जुमान फैसल वावडा साहब ने कहा है कि इमरान खान के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। तो इससे ऐसे लगने लगा है जैसे कई मामलात को संभालने की सोच पनप रही है, मगर फिर मुकदमात बनाने की बात भी चल पड़ती है। और इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान समझे जाने वाले मुनीब फ़ारूक साहब का ताज़ा बयान यही है, जिसने बाइकआउट करना है करे, ISPR किसी को ये नहीं कहेगी कि वो बाइकआउट ना करे। इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में हम नई महाजराई देखेंगे, नए मुकदमात बनेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। रियासत 3 साल से ताकत का बेजा बेरहमाना इस्तेमाल कर रही है
لیکن ناظرین اس سے اب تک کیا فائدہ ملا؟ عمران خان کی مقبولیت وہاں پر ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر سے اوپر جاتی چلی جا رہی ہے، جو اس سے پہلے کسی لیڈر کو نصیب ہی نہیں آج تک ہوئی۔ ظلم اور جبر کی نئی لہر سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں پالیسی ساز اس پر ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین، جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں اس طرح کی پالیسی بنانے سے کیا حاصل ہوا تھا، تو ہمارے پالیسی ساز یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان نے تو بائیکاٹ مہم کا اعلان ہی نہیں کیا، پھر غصہ عمران خان پر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کسی نے بھی کبھی بھی اس بات پہ غور نہیں کیا۔ بائیکاٹ کی آپ نے اس زاویے پہ غور نہیں کیا اس معاملے کے کہ بائیکاٹ کی اس مہم میں نواز شریف، مریم نواز اور پوری نون لیگ کیوں چپ ہے؟ وہ سامنے آ کر اس مہم کی مخالفت کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس بارے میں نواز شریف کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی خاموشی جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے باقاعدہ طور پر درخواست کرے کہ وہ بائیکاٹ کے خلاف بیان دیں، اور جب یہ درخواست نواز شریف سے کی جائے گی تو اس کے جواب میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنا مطالبہ یا مطالبات رکھیں گے۔ اچھا ناظرین، نون لیگ کے کئی لیڈرز جو ہیں وہ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے نواز شریف صاحب کو سول سپریمیسی کا سب سے بڑا علمبردار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش اور کاوش میں وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑ رہے ہیں ساتھ۔ وہ فراموش کر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی پروردہ ہیں۔ ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کہنی ہے، کیا نہیں کہنی، بس وہ نواز شریف صاحب کی تعریفوں پہ تعریفوں شروع کر دیتے ہیں، پل باندھ دیتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ پھر کوئی نون لیگ کی اعلیٰ قیادت میں سے کسی کو ٹوکنا پڑتا ہوگا کہ بس کرو، زیادہ ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ ایک بندہ کسی کے سامنے اپنے چودھری کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، جی ہمارے چودھری صاحب جناب علی بہت سخی ہیں، بہت نرم دل ہیں، بہت لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ ہی چودھری صاحب نماز توڑ کے کہتے ہیں ان کو بتاؤ میں نے آج بھی کیا ہوا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو خود بتانا پڑ رہا ہے کہ بس بہت ہو گئی۔ مطلب کہاں تک آپ بتائیں گے؟ نواز شریف صاحب اس وقت جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اگر بگڑ رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں، اس لیے کہ آپ وہ کچھ چاہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو خود دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اس وقت آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کڑوے جو سیاستدان لگ رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب لگ رہے ہیں۔ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اب گزشتہ روز جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی سخت ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کارکن اسلام آباد کی جانب مارچ کے لیے تیار رہیں، وہ کسی بھی وقت کال دے سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وردی والے ہمیں دھمکیاں نہ دیں کیونکہ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور دھمکیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر ہم نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کر لیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ اور مولانا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اسلام آباد پہنچنے پر آپ راستہ روک سکیں گے۔ آبویسلی مولانا کا اشارہ پی ٹی اے کے جلسے جلوسوں کی طرف تھا، تو مولانا کا لیکن لہجہ جو تھا وہ بہت ہی تلخ تھا۔ مولانا کی تقریر میں نے سوشل میڈیا پہ سنی، ان کا جلسہ بھی دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جلسے کے لیے کہیں کوئی کنٹینر نہیں لگا، ان کو روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں روکا گیا، کسی کارکن کو گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جلسہ کے پی میں ہو رہا تھا۔ اچھا، اب کچھ بات ہو جائے مولانا کی تقریر پہ۔ انہوں نے اتنا سخت اور بے لچک، غیر لچکدار رویہ کیوں اپنایا؟ مولانا تو کبھی گیلی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے۔ 26ویں ترمیم کے موقع پہ آپ کو مولانا کا کردار یاد ہوگا، انہوں نے کسی شک و شبے سے بالا تر نہیں ہے ان کا کردار۔ مولانا اس سے پہلے پرویز مشرف کے ساتھ بھی نہایت عمدگی کے ساتھ بڑے احسن انداز میں کام کر چکے ہیں۔ اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اچانک کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں ناظرین ایک خبر ہے، ایک تجزیہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے مولانا سے ملاقات کر کے انہیں بتایا کہ انہیں یعنی صدر زرداری کو مدارس بل پہ دستخط کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے جو اس بل کی منظوری نہیں چاہتی، جس پر مولانا نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب کر لیا۔
اب ذرائع کے حوالے سے جو دوسری خبر مل رہی ہے وہ مولانا کے حوالے سے زیادہ اچھی نہیں ہے، زیادہ خوش کن نہیں ہے۔ یہ ذرائع کا کہنا ہے، میرا اس بات سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کچھ ایک بہت طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ مولانا کی جو دھمکیاں ہیں یہ سکرپٹڈ ہیں۔ وہ مدارس بل جسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا، اس پر صدر کے دستخط نہ ہونا بلا وجہ کی لڑائی ہے جسے خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور ان ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ مقبولیت کو توڑنے کے لیے مولانا کا امیج جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کے طور پہ ابھارا جا رہا ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ کے پی میں اس تاثر کو زائل کیا جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان ہی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا بقول ان حلقوں کے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے وہ 2 جگہوں پہ تقسیم ہو جائے گا، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ کے پی اور بلوچستان میں ہوگا اوبویسلی، کیونکہ مولانا اسٹیبلشمنٹ کے آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں جن سے معاملہ کرنا دوسرے سیاستدانوں کے مقابلے میں کافی آسان ہے۔ اور ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مدارس بل کا معاملہ ابھی اور طول پکڑے گا، جس میں بالآخر مولانا کامیاب ہوں گے، جس کے بعد ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیرو کے طور پہ ان کی پروجیکشن کی جائے گی۔ پھر اسے مثال بنا کر یہ ناظرین یہ قابل غور بات ہے ان حلقوں کا، اگر یہ دعویٰ ہے تو یہ قابل غور پہلو ہے اس کا کہ اس کے بعد اگلے مرحلے میں اس کو مثال بنا کر پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ ہموار کی جائے گی کہ عمران خان بھی مولانا کی طرح ایک پریکٹیکل سیاستدان، ایک پریگمیٹک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیں، ایک عملی سیاستدان ہونے کا ثبوت دیں، اور ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر مولانا کی طرح سیاست کریں، بلا وجہ کی محاذ رائی سے گریز کریں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چیزیں اس طرف بڑھتی ہوئی کچھ نظر آ رہی ہیں۔ اچھا ناظرین، آج جو آپ کو خبر دینا مقصود ہے، بڑی خبر، وہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ حکومت نے امریکہ میں، وہاں جو موجود پاکستانی ہیں وہ جہاں کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی حکومت جو ہے وہ پاکستانی حکومت پہ دباؤ ڈالے عمران خان کے لیے، اس کے توڑ کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے وہاں پہ ایک بہت ہی مہنگی لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس لابنگ فرم نے حکومت پاکستان کو کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں تو اس کے لیے آپ کو کچھ سی بی ایمز کرنے پڑیں گے، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینی پڑیں گی۔ ابھی امریکی حکومت کا براہ راست دباؤ آنا شروع نہیں ہوا موجودہ حکومت پہ، یہ اس لابنگ فرم نے حکومت پاکستان کو کہا ہے کہ آپ کچھ عمران خان کا دل جیتنے کی، پی ٹی آئی کے حامیوں کا دل جیتنے کے لیے، ان کا دل نرم کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں۔ اور جو تازہ ترین ہے کہ اسی فرم نے، میں نے کہا تھا نا کہ ایک خبر سے 2-3 خبریں جڑی ہوئی ہیں، دوسری خبر اس کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف مزید کوئی مقدمہ دائر نہ کیا جائے، مزید کوئی مقدمہ قائم نہ کیا جائے، بلکہ اگر پہلے مقدمات کو چینلائز کر دیا جائے، یعنی انڈر ون امبریلا کر کے اس کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی دلا دی جائے، تو پھر ہمارا امریکہ میں کام آسان ہو جائے گا۔ انصاف تو بہرحال آپ کو عمران خان کو دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو حکمران ہیں ہمارے، وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تو الٹا پڑ گیا ہے کام، تو پھر آپ کو پیسے کس بات کے دیے جا رہے ہیں اگر آپ نے ہمارا یہ کام بھی نہیں کرنا۔ لیکن ناظرین، وہ امریکہ ہے، وہاں پہ بہت کچھ دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے ناظرین ایک بہت ہی دلچسپ آپ کو بات بتاتا چلوں۔ یہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے حامیوں کے بارے میں، یا وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے بارے میں یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو لورا ٹرمپ کو کارڈ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لورا ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے وہ خاصی سافٹ ہے، اور لورا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے گی۔ تو یہاں پہ اسلام آباد میں نون لیگ کی اعلیٰ ترین شخصیت کو بتایا گیا کہ جناب لاہور میں موجود ایک شخصیت ہیں، ان کے لورا ٹرمپ سے براہ راست روابط ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ان سے بات کی جائے، وہ لورا ٹرمپ کو نرم کرنے میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو اس نون لیگ کی اعلیٰ ترین شخصیت نے کہا کہ جی فوری طور پہ ان کو بلاؤ۔
انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ بلانا ممکن نہیں ہے، ایک آدھ دن ٹھہر جائیں، ان کے ہاں کوئی لاہور میں کوئی شادی کا کوئی پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا جی شادی کے فوراً بعد کب ہے ان کی شادی؟ انہوں نے کہا جی کل۔ انہوں نے کہا جی کہ چلے پھر ٹھیک ہے، اس کو پھر اگلے دن کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو اسپیشل پلین بھیجا جائے۔ تو جب اس شخصیت سے لاہور میں بات کی گئی انہوں نے کہا کہ مجھے پلین بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، طیارہ نہ بھیجیں، میں اپنی گاڑی پہ آ جاتا ہوں۔ اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے یہ کار خیر انجام دینے کے لیے، اور وہاں پہ ناظرین انہوں نے اس شخصیت نے لورا ٹرمپ سے رابطہ کرنے میں 2.5 دن لگا دیے، اور 2.5 دن تک لورا ٹرمپ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا، جس کے بعد نون لیگ کی اس اعلیٰ ترین شخصیت کو بہت غصہ آیا، اور اس نے مشورہ دینے والے سے کہا کہ اے نے وہ تعلقات، یہ 2.5 دن تک انہیں کال دا جواب نہیں دیتا، تو پھر اس کے بتانے والوں کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بتانے والوں میں ایک نون لیگ کی اس سے بھی بڑی شخصیت تھی، اس کو سب سے زیادہ جو بزرگ شخصیت تھی، اور وہ بزرگ شخصیت جو ہے وہ فکری محاذ پہ نون لیگ کا کام جو ہے وہ بہت تندہی کے ساتھ کر رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اچھا ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کرپشن ڈے پر میاں شہباز شریف صاحب اور صدر زرداری صاحب کے بیانات سامنے آئے ہیں۔ اچھا، مطلب کرپشن ڈے پہ، اینٹی کرپشن ڈے پہ زرداری صاحب کا بیان سن کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے تو کہا ہے نا کہ جو لوگ، ذرا بیان پہ غور فرمائیے گا شہباز شریف صاحب کا اینٹی کرپشن ڈے پہ، ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے پہ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں جو لوگ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، عوام کی محنت سے کمائی گئی آمدن لوٹتے ہیں، انہیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اکیلے کرپشن سے نہیں لڑ سکتی، پاکستانیوں آؤ مل کر کھڑے ہوں۔ ناظرین، یہ بیان سن کے اچانک میرے ذہن میں پتہ نہیں مقصود چپڑاسی آ گیا، کاش وہ بھی یہ بیان سن لیتا، شاید شہباز شریف صاحب کے منہ سے یہ بیان سن کے اس کی کچھ غیرت جاگ جاتی، وہ یہ کھوج لگانے کی کوشش کرتا کہ وہ تو محض ایک چپڑاسی ہے، پھر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ لیتا کہ جن کے ہاں وہ چپڑاسی کی نوکری کر رہا ہے وہ کیوں اسے دبئی بھجوا رہے ہیں۔ کاش مقصود چپڑاسی کی زندگی میں ہی شہباز شریف کا یہ بیان آ جاتا، ہو سکتا ہے یہ بیان سن کے وہ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیتا، پھر پردیس میں اسے یوں پراسرار موت نہ ملتی۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، عوام کی محنت سے کمائی گئی آمدن لوٹتے ہیں، انہیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاش یہ بیان رحیم یار خان کی حمزہ شوگر مل کی انتظامیہ کو بھی سنا دیا جاتا، تاکہ وہ گنے کے کسانوں کو فی من پوری امدادی قیمت دینے پہ آمادہ ہو جاتے۔ ناظرین کرام، وطن عزیز میں کرپشن کے خلاف نفرت اور ایمانداری سے محبت کا عالم دیکھیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بھی عالمی یوم انسداد بدعنوانی یعنی اینٹی کرپشن ڈے پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرپشن سے پاک کلچر کی تشکیل کے لیے اجتماعی رویوں میں ہمیں تبدیلی لانا ہوگی۔ مزہ آ رہا ہے مجھے یہ سب کچھ سن کے زرداری صاحب کے منہ سے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت احتسابی اقدامات کے نفاذ اور گورننس میں شفافیت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ کرپشن کے خلاف جنگ کسی ایک ادارے کی کوششوں سے جیتنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، ہم بھی کتنے غیر ذمہ دار رویے اپنا لیتے ہیں۔ بعد اتنی خوبصورت باتیں کرنے والے شخص کو ہم کیا کیا کہتے رہتے تھے، ذرا بھی ہمیں خیال نہیں آیا ہے۔ تھوڑا سا تو سوچے، کبھی 10% کہتے تھے، کبھی کہتے تھے جی سرے محل میں ان کے محل ہیں، سرے میں ان کے محل ہیں۔ مطلب مجھے اب تو یقین ہے کہ آصف زرداری کے منہ سے کرپشن کے خلاف بیان سن کے ہم سب لوگ جو اس طرح الٹے سیدھے الزام لگاتے تھے وہ ایک دفعہ ضرور شرمندہ ہوں گے، ضرور شرمندگی کا مظاہرہ ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اچانک ایسے میرے ذہن سے وہ بات آ رہی ہے کہ کسی گھر میں چور گھس جاتا ہے اور وہ سارا کچھ سمیٹ لیتا ہے، سب کچھ سمیٹ لیتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا، جاتے جاتے اس گھر سے جائے نماز بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ بندہ ایک جس مالک مکان کہتا ہے، او خدا کے لیے اوے جائے نماز تو چھوڑ دو، او میں نے نماز کس پہ پڑھوں گا اور تم نے کیا کرنا ہے اس کا جائے نماز کا؟ تو وہ چور جاتے جاتے کہتا ہے، کیوں ازی مسلمان نہیں، ازی نماز نہیں پڑھنی؟
تو ناظرین بہرحال اس کا اس سے اینٹی کرپشن ڈے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ عدالتی محاذ سے ناظرین کچھ خبریں ہیں۔ آج آئینی بینچ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور آج کی سماعت کے دوران عدالت نے اپنے ہی سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی یہ درخواست مسترد کر دی کہ ملٹری ٹرائل کیس کے فیصلے سے پہلے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کو 20,000 روپے جرمانہ بھی کر دیا، اور کیس کی ناظرین سماعت کے دوران ایک بار تو یوں لگا کہ آئینی عدالت کے کچھ جج خود پر سے شاید یہ داغ دھونا چاہتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ میں حکومت کے حمایت یافتہ ججز بیٹھے ہیں، تو عدالت نے فوجی عدالتوں کو کیس کا فیصلہ سنانے کی حکومتی استدعا جو تھی وہ مسترد کر دی تھی۔ امکان ہے کہ اس کیس کی روزانہ سماعت کر کے چند روز میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج ناظرین ارشد شریف مرحوم کا کیس بھی تھا، بہت افسوسناک رویہ اپنایا اس میں ہمارے اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب نے، اور انہوں نے انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ انتہائی سخت اور پتھر دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مزید وقت دے دیا جائے۔ منصور عوان صاحب، اٹارنی جنرل صاحب، آپ کا کام اس طرح وقت مانگنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے آپ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا رول پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ آپ قانون کا سہارا بننے کے لیے اٹارنی جنرل ہیں، آپ ظالموں کے ظلم پہ پردہ ڈالنے کے لیے اٹارنی جنرل نہیں بنے ہوئے منصور عوان صاحب۔ تو انہوں نے مزید وقت مانگا، عدالت نے مزید وقت دے دیا، اور پتہ نہیں اب آگے کیا بنے گا۔ اور ناظرین چلتے چلتے افکار الوی کا ایک شعر سن لیں۔ جو بچ گئی وہ غاروں میں جا گزاریں کہیں، جو بچ گئی وہ غاروں میں جا گزاریں کہیں، یہ دور اپنے مطابق نہیں رہا میرے دوست، یہ دور اپنے مطابق نہیں رہا میرے دوست۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔